जय गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी की आई प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, from since 2002, I can say the end of 2002, one uncle auntie, those who were my neighbors, were regularly coming to my mom's house और मम्मा को बोलते थे आके कि रश्मि को भेजो, हमारे कोई गुरुजी हैं उनके पास। मैं अपने घर में थी, मेरा घर मम्मा के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, और मेरी मम्मा मेरे को बोलती थी कि कल वो गुजरात आए थे और वो बोलते हैं कि उनके कोई गुरुजी हैं, तो चली जाओ उनके पास। तो फर्स्ट टाइम सुना तो मैंने इतना केयर नहीं किया। उसके बाद क्या है, रेगुलर 2002 से लेके 2006 तक बीच बीच में रेगुलर मामा के मैसेज आते थे कि आज फिर गुजरात आए थे, वो कहते हैं बड़े शक्ति वाले गुरु हैं, रश्मि को बोलो चले वहाँ पर। और मम्मा बोले चली जा। लास्ट में क्या हुआ कि मैंने फिर मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे नहीं, ये लोग ना इतने समझदार नहीं लगते हैं, पता नहीं कौन से गुरु हैं, ये कहते हैं कि 2-2 बजे तक गुरुजी रात को बिठा के रखते हैं। तो मम्मा आज का ज़माना बड़ा ख़राब है, ऐसा कौन से गुरुजी हैं 2 बजे तक इसलिए बिठा के रखते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी, कल को कोई ऐसी बात होगी तो मुझे मत कहना। संगत जी, in 2006 I felt pain on my left side and I went to Gangaram hospital. Doctor diagnosed me and she said go for the ultrasound. जब मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर आती हूँ तो डॉक्टर बोलने लगी कि ये तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है, कि अल्ट्रासाउंड में तो सिस्ट है और आपकी दोनों ओवरीज में सिस्ट आई है, गो फॉर द कैंसर टेस्ट। संगत जी, डॉक्टर ने मेरे को CA-125 टेस्ट विच इज़ अ कैंसर टेस्ट रिकमेंड किया और मैं वो करवाने चली गई। जब कैंसर टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसका वैल्यू था 32। कैंसर सेल्स तो हर किसी के अंदर होते हैं, बट बिलो 18 इज़ अ नॉर्मल। बिलो 18 जिसके भी हैं वो ठीक है, वो कैंसर नहीं होता। और इन माय केस इट वाज 32 एंड डॉक्टर सेड दिस इज जस्ट बिगनिंग ऑफ द कैंसर। रिपोर्ट देख के डॉक्टर भी बड़ी डिसअपॉइंट हो गई और उसी वक्त उन्होंने जो है वहाँ रूम बुक कर लिया, और बुक करने के 10 दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद था शायद, और मेरे वहाँ सर्जरी होनी थी। मैंने वहीं पर जो इनिशियल मनी डिपॉजिट करानी थी, डॉक्टर ने बोला था मैं करवा दी, और मैं घर आ गई। घर आए, जब हस्बैंड को बताया तो वो भी बहुत डिसअपॉइंट हुए। उससे नेक्स्ट डे संगत जी, हम लोग करोल बाग अजमा खां रोड दिल्ली में किसी मंदिर के सामने दोनों हम हस्बैंड वाइफ खड़े थे। तो मैंने अपने अंकल को बोला, अपने हस्बैंड को बोला कि मम्मा बोलती थी कि महामृत्युंजय का पाठ कराओ तो मुसीबत टल जाती है। तो ही सेड कि करवा लेते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो और कुछ पता नहीं है, ये मंदिर है इसके सामने ही खड़े हैं, इन पंडित जी से ही पूछ लेते हैं। तो हम वहीं पंडित जी के पास चले गए और उनको बोला कि ऐसे ऐसे ये बात है, हम इस प्रॉब्लम में हैं और अब महामृत्युंजय का पाठ तो वो भी कहने लगे चलो ठीक है, आप प्रॉब्लम में हैं तो हम कल से ही आपके शुरू कर देते हैं पाठ, और कल से 10 पंडित की टीम आपके घर आ जाएगी और पाठ शुरू हो जाएगा। 10 दिन का पाठ है। नेक्स्ट डे से पाठ शुरू हो गया। पाठ शुरू हो गया तो पाठ खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। तो अचानक वो गुजराल अंकल आंटी का फोन आता है, जबकि गुजराल आंटी से 1 साल से, ये नहीं कि वी वर नॉट ऑन गुड टर्म्स, वैसे ही अचानक उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी। तो अचानक उनका फ़ोन आता है और आई वेप्ट बिटरली, बहुत रोई कि आंटी मेरे को कैंसर हो गया। तो कहती रोना नहीं रश्मि, रोना नहीं। अब ये देखो संगत जी, अचानक गुजराल आंटी को पहले भी गुरुजी भेज रहे थे, गुरुजी के बुलावे थे, और अब अचानक फ़ोन भी किसने, गुरुजी ने कराया। सब ये गुरुजी की ही क्रिएशन होती है। और वो रात को हमारे घर आए अंकल एंड आंटी। अंकल की पॉकेट में गुरुजी की फ़ोटो थी और मैंने उनको उसी रूम में बिठाया था जहाँ पर कि मैं महामृत्युंजय का पाठ रखा हुआ था। अंकल आंटी ने हमें सारा फिर से गुरुजी के बारे में बताया
اور یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس تو ان کو تو کینسر والے بابا بھی بولتے تھے، ان سے تو کتنے کینسر پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت گرو جی کا سارا گرو جی کے بارے میں بتایا۔ اچھا اس سے پہلے تو جیسے منع کر رہے تھے، اب تو یہ گرو جی کے بلانے کے طریقے، اب تو نہ میں نے بھی منع نہیں کیا اور میرے انکل نے بولا ٹھیک ہے ہم لوگ چلیں گے۔ تو نیکسٹ ڈے جو ہے ڈیسائیڈ ہوا کہ انکل بولے کہ ہم لوگ شام کو امپائر اسٹیٹ چلیں گے۔ اچھا انکل گجرال انکل آنٹی چلے گئے۔ اس دن رات کو جب میں سوئی ہوں سنگت جی، تو میرے کو ڈریم آیا۔ ڈریم میں کیا دیکھتی ہوں کہ دنیا کا میلہ ورلڈز فیئر لگا ہوا ہے، اور میلے میں ہر کوئی انجوائے کر رہا ہے، کوئی سوئنگس پر انجوائے کر رہا ہے، کوئی سویٹس کھا رہا ہے، کوئی کس طرح انجوائے کر رہا ہے، پر میں ایک مٹی کا گراؤنڈ ہے اور اس میں لیٹی ہوئی ہوں، اٹھ بھی نہیں سکتی ہوں۔ اتنے میں کوئی گرو جی آتے ہیں، انہوں نے بلیک گاؤن پلین پہنا ہوا ہے اور میرے کو دونوں ہاتھوں سے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ تو بھی میلہ دیکھ۔ سنگت جی یہ میلہ دیکھ تو میرے کو بعد میں سمجھ آیا کہ دنیا میلہ ہی تو ہے، ہم سب میلے میں تو آئے ہوئے ہیں سنگت جی، کوئی یہاں پرماننٹ تو نہیں ہے۔ ہر کوئی اس میلے میں اپنی اکارڈنگ ٹو دا کرمس، پاسٹ کرمس، جو ہم نے پچھلے جنموں میں کرم کیے ہیں اس کے حساب سے انجوائے کر رہے ہیں۔ جو ہم کوئی اچھے کرم کر کے آیا تو اچھے سے لائف کو انجوائے کر رہا ہے، جو خراب کر کے آیا ہے تو خراب طرح سے بھگت رہا ہے۔ تو ہے تو یہ دنیا میلہ ہی۔ اچھا میں صبح اٹھی تو میں نے یہ ڈریم اپنے انکل کو بتایا، انکل کہتے ٹھیک ہے، اور اب ہم نا شام کو چلیں گے تو گجرات کو فون کر دو کہ ہم ان کو لینے آ رہے ہیں ان کے گھر میں۔ دین آئی رینگ اپ گجرال آنٹی، تو شی سیڈ کہ میں چلوں گی، کہ انکل کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا کہ میری ٹرن نہیں ہے تو گرو جی کوئی غصہ نہ کریں۔ شام کو ہم لوگ، میں می اینڈ مائی انکل، ہم لوگ جو ہیں گجرات کو ہم نے پک کیا اور امپائر اسٹیٹ کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں نے گجرال آنٹی سے پوچھا آنٹی آپ کے گرو جی بلیک گاؤن پہنتے تھے؟ شی سیڈ یس رشمی۔ ایسے کہ ایسے میرے کو رات کو ڈریم آیا، کہتی ہاں گرو جی کسی کسی سنگت کو ملنے سے پہلے ہی سپنے میں درشن دے جاتے ہیں۔ تو ہم امپائر اسٹیٹ پہنچے۔ سنگت جی امپائر اسٹیٹ پہنچے اور وہاں سامنے دربار میں گرو جی اپنے سنہاسن پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گرو جی کے درشن کیے، متھا ٹیکا، ہم لوگ وہاں بیٹھے، اور وہاں بیٹھتے ہی میرے کو تو ایسے لگا کہ میں کہیں سورگ میں آ گئی ہوں۔ وہاں کا گرو جی کا آرا، وہاں کی پازیٹیو وائبریشنز، اور میرے کو تب ایسا لگا، بہت پچھتاوا میرے کو آیا، اوہو یہ تو میرے کو، میں تو بڑی بالکل ٹھیک جگہ پہ آنٹی لا رہی تھی میرے کو، میں یہاں پہلے کیوں نہیں آئی۔ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سلیپ مائی ماؤتھ کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ تو 3-4 سال سے گرو جی بلا رہے تھے میرے کو، اور یہ 3-4 سال سے جو گرو جی بلا رہے تھے میرے کو، اس کا اب بعد میں کافی دیر بعد ایک انکل سے پتا چلا کہ گرو جی کہتے تھے میں تینوں 3-4 سال تو بلا رہا سا، ادھر رستے وچ رکاوٹاں سی، منو پہلے وہ رکاوٹاں ہٹانیاں پئیاں پھر آ سکی۔ اچھا وہاں ہم نے لنگر کیا، وہی 4 لوگوں کو اکٹھا گرو جی نے بٹھا کے لنگر کروایا۔ لنگر کر کے میں نے دیکھا کہ لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، آئی تھاٹ کہ شاید اپنے گھر کو جا رہے ہیں، کیونکہ آنٹی نے نا زیادہ نیم نہیں میرے کو وہاں بتائے تھے راستے میں کیا ہوتا ہے وہاں کیا نہیں۔ تو میں نے اپنے انکل کو بولا کہ گرو جی اس ٹائم خالی بیٹھے ہیں، چلو اپنی ڈیزیز کے بارے میں گرو جی کو بتاؤں۔ تو میں اٹھ کے جا کے گرو جی کے نا کانوں کے پاس چلی گئی۔ جو میں کانوں کے پاس گئی تو گرو جی نے بڑے پیار سے میرے کو بولا پوچھن دی لوڑ نہیں ہوندی، منو سب پتہ ہوندا ہے۔ تے پھر کہتے ہیں وڈے مندر پہنچو، دونوں نے وڈے مندر پہنچنا ہے۔ پھر بولتے ہیں دونوں نے وڈے مندر پہنچنا ہے۔ وڈے مندر کے واز دا انویٹیشن ٹو اس فار دا نیو ایئر ایو سیلیبریشنز۔ تو پھر کہتے جاؤ عیش کرو، عیش کرو بھی گرو جی کا بلیسنگ سب کے لیے ہوتا تھا۔ اور عیش کرو یہ نہیں ہے کہ ہمیں میٹیریلسٹک اس تھنگس کے لیے گرو جی نے بولا عیش کرو، عیش مینس انہوں نے ہمارے دکھ کشٹ کاٹ دیے۔ اچھا ہم لوگ پھر آئے، گرو جی کو متھا ٹیکا، آگیا لی، اور ہم لوگ آگے لے کے ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ گئے تو پھر میں نے انکل نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نیو جیری پر بڑے مندر چلوں گا، پر میرے کو بڑے مندر کا راستہ نہیں پتا، تو گجراس کو بولنا کہ بڑے مندر بھی ہمارے ساتھ ہی چلو۔ دین وی ڈیسائیڈڈ، اور پھر ہم لوگ 31 نیو ایئر والے دن بڑے مندر جو ہے، می مائی انکل، گجرال انکل، گجرال آنٹی، ہم لوگ وہاں بڑے مندر کے لیے آ گئے۔
اچھا، اب گجرال آنٹی نے بتایا کہ ان کی کوئی فرینڈ ہے، گاندھی آنٹی ہے، اور وہ بھی اپنی گاڑی میں وہاں ہمیں بڑے مندر میں ملے گی. ہم لوگ وہاں پہنچے اتنے میں گاندھی جی وہاں پہنچ گئے تھے، اور باہر اس ٹائم نا اتنا رش نہیں ہوتا تھا بڑے مندر میں، اور جسٹ لائک اے ویڈنگ فنکشن وہاں پنڈال لگا ہوا تھا، اور اس میں جو ہے ہم لوگ راؤنڈ ٹیبلس لگی ہوئی تھی، ہم لوگ سارے جتنے اکٹھے گئے تھے ہم لوگ راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ گئے. وہاں بیٹھ گئے تو یہ گجرال انکل کہنے لگے کہ نا ایک ہیری انکل ہے، میں ان کو بلا کے لاتا ہوں. یہ سب گرو جی کے پلان ہوتے ہیں. اچھا، وہ ہیری انکل نے آتے ہی مجھے ٹارگٹ بنا لیا. اور سنکت جی، گرو جی سنگت کے تھرو بولتے ہیں، سنگت کے تھرو ابھی بھی میسج ملتے ہیں. اور ہیری انکل دیکھو آ کے میرے کو کہتے ہیں، آتے ہی میرے کو کہتے ہیں نیم دی تا بڑی پکی ہے، اے نہ سوچی اتنے جڑے 7-8 ہے انہیں تیرا پہلا نمبر ہوئے گا، انہیں تیرا دوجا یا تیجا نمبر ہے. پھر کہتے ہیں دان تا کدی کیتا نہیں، 500 تے بعد تے کدی دان کیتا نہیں. او مائی گاڈ، میں نے کہا یہ نیم اور دان کی بات یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس مندر میں کوئی شکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتا رکھی. تو نیم یہ تھا سنگت جی کہ میں مائی پیرنٹس پر آریہ سماجیز، اور میرے ڈیڈی جو ہیں گرو نانک دیو جی کو بھی مانتے تھے، پر میرا جو ہے نا بچپن سے شیو جی کے ساتھ بڑا پیار. میرے گھر کے ساتھ مندر ہوتا تھا، اور میں ایک لوٹا جل کا روز جا کے شیوالے پہ چڑھا کے آتی تھی. بہت سالوں سے چل رہا تھا. اور اب جی آفٹر میرج جو ہے، میرے کو پہلے تو شادی جب میری انگیجمنٹ بھی ہوئی تھی تو میں ایک بار اس کالونی میں آئی اور دیکھا کہ یہ دیکھنے آئی تھی صرف باہر سے کہ وہاں مندر کہاں ہے، کہ میں شیوالے مطلب کیسے میرا مندر آس پاس کدھر ہے. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ بڑا مندر تو نہیں تھا، ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے شیولنگ رکھا ہوا تھا. اور میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اتنا بھی بہت ہے، اور میں جو جل تو یہاں چڑھا سکوں گی. اور بعد میں وہ مندر اتنا پورا فل فلیج اتنا بڑھیا مندر بن گیا تھا ادھر. اور اب جو ہے میرا جو ہے شادی کے بعد جو ہے یہ 3-4 ہفتے سے 3-4 مہینے سے یہ نیم ٹوٹ گیا تھا. پتہ نہیں، میں بیمار رہنے لگی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور میرا مندر جانا چھوٹ گیا. اور میں من سے بہت دکھی تھی، بہت دکھی تھی. میں نے کسی کو کہا تو کسی کو نہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، میرا بچپن سے میرا نیم چل رہا ہے اور یہ میرا ٹوٹ گیا نیم. تو دیکھو کیسے گرو جی وہ ہیری انکل کے تھرو میرے کو بولتے ہیں کہ نیم دی تا بڑی پکی ہے، اے نہ سوچی اتنے جڑے 7-8 ہے نہ تیرا پہلا نمبر ہوئے گا نہ دوجا یا تیجا نمبر ہوئے گا. اچھا، اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ باہر ہم پنڈال میں ہی بیٹھے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ میں دیکھتی ہوں تو ایک 4-5 سال کا بچہ، بیبی بوائے، اور شیو جی بنا ہوا جیسے میرے کو لگا، اور بیبی شیوا، بلیو باڈی، اور سر پہ جٹا، باگمبر لپیٹے ہوئے، ہاتھ میں ترشول، اور ترشول لے کے ڈانس کر رہے ہیں. مجھے کچھ نہیں پتا اس وقت کہ یہ تو میرے کو گرو جی بیبی شیوا کے روپ میں درشن دے رہے ہیں. سنگت جی تھوڑی دیر کے بعد میں وہ درشن کرتی رہی اور بچہ وہاں ڈس اپیئر ہو گیا. اور میں نے کہا کہ یہاں پر بھی نا اس ٹائم دماغ میں یہ بھی نہیں آیا کہ بچہ ڈس اپیئر ہو گیا، کہاں گیا، کچھ نہیں ایسے. میں نے کہا یہاں پر بھی جو ہے جیسے جنماشٹمی میں ہم لوگوں کے یہاں بناتے ہیں تو شاید کسی بچے کو شیو جی بنا رکھا ہے. اچھا، پھر وہ ہیری انکل کہنے لگے چل آ تینوں دربار دے وچ گرو جی دے درشن کراواں. میں ہری انکل کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور دربار میں گئی. سنگت جی، گرو جی نے لال چولا پہنا ہوا، کیا روپ ہمارے گرو جی کا، رب کے روپ کے بارے میں کیا بتاؤں. اور وہاں میرے درشن اچھی طرح کیے گرو جی کے، اور میرے کو گرو جی کے بھوگ کا پرساد بھی تھوڑا سا مل گیا. وہ پرساد کھایا، باہر آئے، لنگر کھا لیا. پر میرے من میں یہ بات رہ گئی تھی، میرے کو یہ کیوں بولا ہے کہ اے نہ سوچی تھے جڑے 7-8 بیٹھے نہ تیرا پہلا نمبر ہوئے گا نہ دوجا یا تیجا نمبر ہوئے گا. میں کہا پہلا نمبر کون ہے، دوجا کون ہے. تو وہ گاندھی آنٹی کہنے لگی کہ اپنے آپ ہی بولنے لگی میں نا اپنے نیم کی بڑی پکی ہوں. میں تو جو صبح میرا پوجا پاٹ کا نیم ہے چاہے دن کے 2 بج جائے میں کچھ بھی نہیں کھاتی، اور میں پہلے اپنا نیم پورا کرتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں کچھ کھاتی پیتی ہوں. میں نے کہا میں جو ہے میرے کو تو بھوک لگ جاتی تھی تو میں تو کئی بار فروٹ کھا کے بھی مندر چلی جاتی تھی. میں کہ شاید اسی لیے میرا پھر دوسرا نمبر ہوگا. اب تیسرا تو کوئی میرے سے کسی سے بات ہوئی نہیں تھی، گاندھی آنٹی نے ہی بولا تھا. اچھا،
گھر آئے، لنگر کھایا، گھر آئے رات کو سوئی ہوں تو بڑی زور سے گروجی کی آواز آئی، جا ڈاکٹر تو پوچھے بغیر اپنا CA 125 ٹیسٹ دوبارہ کرا۔ سنگت جی میں بھی نیکسٹ ڈے صبح ہی، زیادہ دور نہیں ہے میرا گھر گنگا رام ہاسپٹل سے، تو میں بھی صبح بنا ڈاکٹر سے بات کیے گنگا رام ہاسپٹل پہنچ گئی، جبکہ میرے پاس کوئی پرسکرپشن نہیں تھی، اور وہاں جا کے کسی نے میرے کو روکا نہیں، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن لاؤ، اور انہوں نے میرا CA 125 ٹیسٹ کر دیا۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے، سنگت جی میں نے آپ کو بتایا کہ ویلیو 32 تھی، جب ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے فرام 32 the value of the cancer came to 9۔ میں وہ لے کے ڈاکٹر گانگولی کے پاس چلی گئی، ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر she got up from her seat, she said رشمی have I given you any medicine؟ I said no، ہم نے آپ کو دوائی تو کوئی دی نہیں تھی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور میرے کو اس ٹائم اتنی شکتی آ گئی، میں نے سارا گروجی کے بارے بتا دیا، ایسے ایسے مندر گئی تھی تو یہ سب، تو وہ بھی تھوڑا سوچنے میں پڑ گئی، کہتی ہاں ہمارے دیش میں شکتیاں تو بہت ہیں، چلو کچھ نہیں کرنا رشمی جو نو مور کینسر پیشنٹ، اور ایسا ہے کہ جو میں آپ کی جو منی بک کرائی تھی میں لکھ کے دیتی ہوں، اپنے پیسے واپس لے لو، اور ہاں آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا آپریشن نہیں ہوگا۔ سنگت جی میں بڑی خوشی سے گھر آ گئی، اور اس کے بعد تھوڑی ویکنیس ہو گئی تھی، آنکھوں کے آگے تھوڑا اندھیرا آ جاتا، کچھ ہے، سب ڈرائیو نہیں کر پاتی تھی، وہ تھوڑی دیر کا تھا، دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور میری ہیلتھ جو ہے ٹھیک ہو گئی۔ اچھا پھر کیا تھا کہ میں تو اپنا گروجی کے پر، میرے اپنے پیارے گروجی کے اوپر بہت زیادہ وشواس میرے کو آ چکا تھا، اور میری مما جو ان کی شی واز ٹوٹلی بیڈ ریڈن، ان کا ویژن جو ہے 96% ویژن جا چکا تھا، جبکہ میں بھی ان کے گھر جاتی تھی تو ماما میری آواز سے پہچانتی تھی، اپنے بچے کی آہٹ سے بھی ماں پہچان جاتی ہے، تو بولتے تھے ایز مائی نک نیم از پنکی، پنکی آ گئی، پتر آ گئی، تو لائک دس مجھے پہچان جاتے تھے، تو ان کے گھٹنے بھی نہیں چلتے تھے، تو میں گجرال آنٹی کو بولا، میں کہ آنٹی میں مما کو لے جانا چاہتی ہوں، اور اس طرح کیسے لے کے جاؤں، میں اکیلے میرے کو بڑا مشکل ہے لے جانا، تو کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں رشمی، آپ ایسے کرو آپ گروجی کی فوٹو مانگنا، تو انہوں نے کہا فوٹو مانگنا، تو میں نے کہا آنٹی وہاں پر تو اتنا زیادہ ڈسپلن ہے، وہاں تو کچھ رکنے ہی نہیں دیتے، بات ہی نہیں کرنے دیتے، تو میں فوٹو کیسے مانگوں گی؟ پھر کہتی نہیں رشمی اپنے من میں رکھو، جب ہم جائیں گے تو آپ مانگنا، گروجی سب سنتے ہیں۔ تو نیکسٹ ڈے جب میں گجرال آنٹی کے ساتھ امپائر اسٹیٹ گئی، تو لائن میں اس دن لائن کو سنگلا انکل دیکھ رہے تھے، جو ہی لائن آگے جاتے تھے تو سنگلا انکل جو ہے رکنے نہیں دیتے تھے، تو جو ہی میں سنگلا انکل کے پاس پہنچی تو سنگلا انکل نے اپنے آپ ہی کیپٹ ہز ہینڈ آن مائی شولڈرز، تو میرے کو کہتے ہیں آنٹی کچھ چاہیے؟ تو میں نے کہا ان کو کیسے پتا چاہیے؟ تو میں کہا ہاں جی چاہیے، مینوں گروجی دی فوٹو چاہیے، کہتے اگلے ہفتے دیاں گے۔ سنگت جی گئے، گروجی کے درشن کیے، اور گھر آ گئے۔ گھر آئے تو نیکسٹ ڈے جب میں شام کو مما کے گھر گئی تو مما کہتی ہے بیٹا آج تو کمال ہو گیا، میں کہ ہاں جی، دیکھو ابھی مما کا ویژن اتنا جا چکا تھا، کہتے ہیں آج سویرے 4 بجے، جی ذرا دھیان سے سننا، آج سویرے 4 بجے میرے بیڈ روم دے اندر پکھے نالوں تھوڑا نیواں ایک گول کھڑکی بن گئی، اور کھڑکی دے وچوں ایک گول جے چہرے والا آدمی جھانکیا، اور مینوں کہندا تسی اجے اٹھے نہیں؟ اچھا، میں نے کہا مما تو ان کا حلیہ کیسا تھا، گول جے چہرے والا جو آدمی کہہ رہے ہو؟ تو حلیہ پورا گروجی کا۔ سنگت جی گروجی کے پاس ایک بھی فیملی ممبر چلا جائے تو گروجی پوری فیملی کو آپ کی دیکھ لیتے ہیں، آپ کے ویل وشرز کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کے فرینڈس کو دیکھ لیتے ہیں، تو گروجی کو پتا تھا اس کی مما نہیں آ سکتی، تو گروجی نے ماما کے کمرے بیڈ روم میں فین سے نیچے کھڑکی بنائی، اور کھڑکی میں سے جھانک کے ماما کو بلیس کر دیا، ماما کو دیکھ لیا۔ اچھا میں تو اس کے بعد ریگولر جا رہی تھی امپائر اسٹیٹ، کبھی اپنے اب چلے جانا، کبھی گجرال آنٹی سے، کبھی کسی ایک دو انکل ان کے ساتھ چلے جانا، کبھی اپنے انکل کے ساتھ چلے جانا، تو تھوڑے ایک آدھ ہفتے کے بعد، میں 1-2 ہفتے کے بعد پھر ماما کے گھر مطلب آئی تھی، تو شام کو ماما کہتے ہیں کہ بیٹا آج پھر کمال ہو گیا، میں کہ ہاں جی، کہتے آج سنتوش نالوں تھوڑا بڑا، سنتوش ماما کا سرونٹ تھا، تو کہتے ہیں
ਸਫੇਦ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਥਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। تو میں سمجھ گئی، میں کہ تو گرو جی آئے کہ گرو جی اپنا حلیہ بدل کے کئی جگہ پرکٹ ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا مما تسی لے لینا سی. کہتے نہیں منو تے شرم آ گئی. میں کہا پھر؟ کہتے پھر اتوں ڈسپیئر ہو گئے. میں کہا مما گرو جی آئے تھے، گرو جی آپ کو دیکھنے آئے تھے. جے گرو جی. اچھا سنگت جی، اس کے بعد نا میرے کو ایک بہت میرے من میں یہ تھا کہ سنگت سے میں سنا کرتی تھی کہ گرو جی نا اگر بڑے مندر میں مل جائے نا تو بڑے بلیسنگ ملتے ہیں. اب میرے من میں بچے کی طرح رٹ لگ گئی کہ ہائے کسی دن منڈے کو جیسے ہم مندر جاتے تھے، کسی دن گرو جی منڈے کو میرے کو بڑے مندر میں مل جائے. تو ایک دن میں نے اپنے انکل کو، منڈے تھا تو میں نے بولا کہ چلو گرو جی کے مندر چلو. تو انکل کہنے لگے کہ آج تو میرے کو بہت کام ہے تو پلیز آج نہیں میں جا پاؤں گا. میں کہا اچھا. میرا بڑا من جانے کو. میں نے پھر نا میری مدر ان لا کو آگے میں بہت بار بولا تھا چلو تو وہ نہیں جا، وہ ریفیوز کر دیتی تھی جانے کو، وہ نہیں جاتی تھی. تو پھر میں نے اپنی مدر ان لا کو بولا کہ ممی جی آپ بھی چلو. اور اس دن وہ مان گئے، ان کو بلاوا ہوگا. کہتے اچھا چل چل دیا میں بھی. تو میں نے بولا پہ کہتے چل میں، انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بولا، میرے ہسبینڈ بھی مان گئے اور ہم لوگ بڑے مندر کے لیے ریڈی ہو گئے. اچھا گاڑی میں ہم 3 تھے، 2 آدمی کی جگہ تھی تو ایک اور انکل آنٹی ہے، ہم نے کہا چلو ان کو بھی بٹھا لیتے ہیں. وہ انکل مطلب میرے سے بھی کافی پہلے کی سنگت تھی. تو ہم لوگ بڑے مندر آئے. سنگت جی اس دن بڑے مندر آئے تو باہر گیٹ پہ پہنچے ہی ہیں تو ایک سردار انکل، چھوٹے سے سردار انکل، تو کہتے ہیں چپ 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 آنٹی باہر گرو جی ہیں، باہر اندر گرو جی، اندر گرو جی ہیں. اوہ مائی گاڈ آئی واز سو ہیپی کہ یہاں تو گرو جی مل گئے، گرو جی آئے ہوئے ہیں. اچھا میں تو بھاگی اندر فٹافٹ. ان دنوں سنگت جی آ کے دیکھا تو گرو جی جو ہے باہر جہاں پر آج کل فاؤنٹینس لگے ہوئے ہیں جس گرو جی کے باہر جس پارک میں، تو وہاں پر گرو جی ایک چیئر کے اوپر بلیو ڈینم جینز اور میرون ٹی شرٹ پہن کے ایک چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے. اور کوئی مشکل سے 100 کے قریب سنگت ہوگی، وہ سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ دیر واز اے پین ڈراپ سائلنس. ایسے لگ رہا تھا جس کلاس لگی ہوئی ہے، ٹیچر بیٹھا اور بچے چپ بیٹھے، کوئی بول بھی نہیں پا رہا. ان دنوں سنگت جی ہم جو پرشاد ہے، یہ لڈو پرشاد، مالا پرشاد، سموسا پرشاد ہم اپنے گھر سے لے جاتے تھے. تو میں بھی یہ لڈو پرشاد اور مالا پرشاد ہم لوگ بھی، ہم نے راستے سے لیا ہم نے اور میرے ہاتھ میں ہی تھا. تو مالا پرشاد جو ہے ہم لوگ جو ہے دربار حال میں وہاں گرو جی کے چرنوں میں رکھتے تھے. تو اس دن دیکھا تو دربار حال میں رینوویشن چل رہا تھا تو مالا تو ہم رکھ نہیں پا رہے تھے. اور لڈو پرشاد بھی میرے ہاتھ میں ہی تھا. سموسا پرشاد شاید ہم نے وہاں رکھ دیا تھا، مالی بھیا نے لے لیا تھا. جب مجھے تھوڑا سا بھول گیا جب سموسا پرشاد میں لے نہیں گئی تھی کہ ڈبہ سموسا لڈو پرشاد کا میرے ہاتھ میں تھا. تو میں نے وہ جو توانی انکل کو بولا، جو دوسرے انکل ہمارے ساتھ گئے تھے، کہ انکل میں تو مالا گرو جی کے لیے لائی ہوں، میں تو گرو جی کے ہاتھ میں دوں گی. تو کہتے بیٹا ہمیں تو ڈر لگتا ہے، تیری مرضی ہے، تو نے دینی ہے دے دے. تو میں نے کیا میں گرو جی کے پاس چلی گئی. گرو جی کے پاس جا کے گرو جی کے چرنوں میں بیٹھ گئی اور گرو جی کو کچھ نہیں بولا، پر من ہی من میں کہہ رہی ہوں اپنے آپ ہی، گرو جی اے مالا تواڈے گلے پاواں، تواڈے ہتھاں دیاں تے تواڈے چرناں وچ رکھاں. تو گرو جی نے پہلے تو بٹھا کے رکھا اور 5 منٹ میں میرے کو، پھر 5 منٹ بعد کہتے ہیں لیا میرے ہتھاں دے دے. میں بڑی خوش. گرو جی نے میرے ہاتھوں سے مالا لے لی، تھوڑی دیر مالا اپنے پاس رکھی اور پھر وہ ساتھ میں جو امپائر اسٹیٹ میں ہو جا آنٹی آتی ہے وہ سائڈ میں کھڑی تھی، پھر ان کو پکڑا دی. اور جب گرو جی نے میرے سے مالا لی تو باقی سنگت کے ہاتھ میں بھی مالا لی تھی سب کے. تو کیونکہ رینوویشن چل رہا تھا ہال میں، کسی نے بھی مطلب رکھی نہیں تھی ہال میں، ان کو بھی موقع مل گیا. پھر تو 1-2 انکل اور نے بھی ٹرائی کیا ہم بھی دیتے ہیں. گرو جی نے پھر سب کی مالا لی، سب سے مالا گرو جی لیتے جائیں، اہوجا آنٹی کو دیتے جائیں، لیتے جائیں، اہوجا آنٹی کو دیتے جائیں. اچھا میرا ابھی بھی من نہیں بھرا. اب میرے من میں اس ٹائم بیٹھے ہوئے، آج میں گرو جی کے چرنوں میں ہی بیٹھی تھی، آ رہا تھا کہ منگلوار کو جب ہم ہنومان جی کو پرشاد میں کئی بار کرانے، مطلب میں جاتی تو ریگولر تھی ٹیوزڈے کو ہنومان جی کو پرشاد کرانے، تو کئی بار جو ہے پنڈت جی وہ ہنومان جی کے چرنوں میں ہی رکھ دیتے ہیں پرشاد. اور تو پھر میں بھی نا گرو جی، اب ہمت تو ہے نا کہ گرو جی کو بولوں گرو جی بھوگ لگاؤ لڈو پرشاد کا، اتنا اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا. تو میں بھی چرنوں میں رکھ دیتی ہوں گرو جی کے. اچھا میں نے کیا وہ لڈو کا ڈبہ گرو جی کے چرنوں میں رکھ دیا. جوں میں نے گرو جی کے چرنوں میں رکھا تو پتہ نہیں میں نے شاید کھول کے رکھا تھا کیا ہے کہ میں وہ تھوڑا میں بھول گئی ہوں. تو گرو جی میرے کو کہتے ہیں ایک ہی کر دی پئی، ایک ہی کر دی پئی. تو
پھر تھوڑی دیر چپ رہے، پھر بڑے پیار سے کہتے ہیں اچھا چل اے نا اے ہن تو اپنے گھر لے جا، اپنے گھر لے جا تو اتنے آس پاس سب نو بانٹ دے۔ گرو جی اور سنگت جی ہم لوگ ہنومان جی کا پرساد کرا کے آ کے باہر بانٹتے بھی تو ہے نا، تو گرو جی تو سب بھاو سمجھتے کہ اس نے کس بھاو سے کرایا ہے، اور میرے کو مندر میں نہیں بولا، نہیں تو جو ہے مالی بھیا مندر میں وہ پرساد جو ہے ہمارے سے لیتا تھا اور سنگت کو بانٹ دیتا تھا، یہ کہتے نہیں گھر لے جائیں اور گھر لے جا کے آس پاس بانٹ دیں، ڈبہ میں نے رکھ لیا۔ اچھا اس کے بعد پھر نا میرا پھر بھی نہیں من بھرا، اب میں گرو جی سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، تو میں نے کیا کیا میں گرو جی کے کانوں کے پاس چلی گئی۔ سنگت جی میں پہلی بار جب بتایا میں گرو جی کے کانوں کے پاس گئی تھی تو گرو جی نے میرے کو روک لیا تھا کہ پوچھنے کی لوڑ نہیں ہوتی، اور اس دن گرو جی نے ایسے کان میرے آگے کر دیے تو جیسے کہ کہہ دیں جو کہنا کہہ لا۔ میں نے گرو جی سے باتیں بھی کی، کچھ پوچھا بھی، پھر گرو جی نے میرے کو کچھ سمجھایا، کافی دیر مطلب کرتی رہی بات، تو پھر گرو جی نے میرے کو یہ بھی بولا کہ اتنے آیا کر، اتنے آ کے خوب سیوا کیتا کر، جننا کر سکتی ہے کیتا کر۔ تو پھر کیا ہے کہ میں نے کہا اچھا گرو جی نے میرے کو یہ بولا ہے سیوا کیتا کر، اب سیوا کا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے۔ اچھا جس ویک یہ جب گرو جی ملے تھے اس سے ایک ہفتہ پہلے یہ وہ جوتانی انکل کے ساتھ میں گئی تھی بڑے مندر میں، تو نا انکل کی کوئی جان پہچان والی کوئی آنٹی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں مین گیٹ کے پاس نا وہ جھاڑو لگا رہی تھی، تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ یہ تو اچھی بات ہے، دیکھو کتنی اچھی آنٹی ہے اور یہاں سے جھاڑو لگا رہی ہے، یہاں تو سیوا مطلب یہ سب کرنا چاہیے آ کے، بس اتنا میرے کو پتا تھا۔ پر بھی پھر میں نے دیکھا کہ اب گرو جی نے میرے کو بولا ہے سیوا کیتا کر، تو دربار ہال کے باہر ایک آنٹی بالٹی میں پانی بھر کے اور پوچھے لگا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو پھر میں بھی نا یہ بھی سیوا ہے تو میں بھی پوچھے لگا لیتی ہوں۔ میں گئی وہاں سے، میں نے بالٹی میں پانی لیا، پوچھا لیا، اور جو باہر والی شیو مورتی ہے وہاں پر میں اس کے پیچھے جا کے پوچھے لگانے لگی۔ سنگت جی میں پوچھے لگانے کے لگ گئی، پر وہ من میں جیسے بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ پوچھے لگا کے پھر میں نے کہا دیکھو گرو جی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، تو دیکھا تو گرو جی مجھے دیکھ رہے تھے۔ اچھا پھر میں تھوڑی دیر پوچھا لگاؤں، پھر دیکھوں گرو جی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھو گرو جی تو میرے کو ہی دیکھ رہے ہیں، اس طرح میں پوچھے لگاتی جاؤں اور گرو جی کو دیکھتی جاؤں کہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا سنگت جی اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ ایک آنٹی وہاں پر جب میں پوچھے لگا رہی تھی ایک دم ٹال سلم اور بہت ہی پتلی سی جیسے اسکیلٹن ٹائپ مطلب تھی، اور ویسی آنٹی کو نا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا مندر میں، پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، اس دن بھی نہیں پہلے دیکھا تھا، میرے پاس آ گئی تو میرے کو آ کے کہتی ہے، بہت ٹال تھی، تو میرے کو بولتی ہے اے کی کرتی پئی اے کی کرتی پئی، تو میں نے پوچھے لگا رہی ہیں کیوں، میں کہ میرے کو گرو جی نے کہا وہ چھڈ نو وہ چھڈ اینو، میں کہ نہیں میں نہیں چھڈتی، میرے کو گرو جی نے کہا وہ چھوڑ دے اینو چھوڑ دے، تو چھڈ اینو، میں کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گی، میرے کو گرو جی نے بولا، تو میں پوچھے لگاتی رہی اور اتنے میں وہ آنٹی وہاں سے ڈس اپیئر ہو گئی۔ سنگت جی چھڈ اینو چھڈ نا سوری اے کی کرتی پئی اے کی کرتی پئی، تو اس ٹون میں بولی تھی وہ آنٹی کہ جیسے گرو جی نے میرے کو کہا تھا جب میں نے لڈو پرساد رکھا تھا۔ وہ آنٹی کوئی اور نہیں تھی، گرو جی ہی تھے، گرو جی شاید میری پریکشا لینے آئے تھے، پتہ نہیں گرو جی نے میرے کو یہ بولا چھڈ اینو کہ بھی اے سیوا اتھے سیوا نہیں کرنی، کیونکہ بعد میں کافی دیر بعد بھی میرے کو پتا چلا تھا گرو جی نے میرے کو بولا تھا کہ یہ باہر والی سیوا میرے کو بولا تھا، نہیں کیونکہ میں مطلب نہیں باہر والی مورتی کے پاس نہیں کرنی تھی میرے کو، تو وہ پھر جو ہے وہ آنٹی وہاں سے ڈس اپیئر ہو گئی۔ اچھا پھر آگیا کا ٹائم ہوا، پھر میں آگیا لینے آئی، تو پھر میں گرو جی کے چرنوں میں، میرا گرو جی کو چھوڑنے کو من ہی نہیں کر رہا تھا اس دن، پھر میں چرنوں میں پڑی، پتہ نہیں سنگت جی میں آدھا گھنٹہ گرو جی کے چرنوں میں پڑی رہی کہ پونا ایک گھنٹہ، مجھے کچھ ٹائم کا خبر نہیں ہے۔ پھر کانوں میں آواز تھوڑی پڑنے لگی کہ ایسے کہ سنگت آگیا لینے کے لیے آ رہی ہے گرو جی کے، گرو جی سب کو آگیا دیتے جائیں اور میرے کو کچھ نہیں کہا، اور پھر گرو جی میرے کو آواز آئی گرو جی کی جیسے مجھے کہہ رہے ہیں چل فلاسفر چل، تو میں کہ گرو جی نے میرے کو فلاسفر بول دیا، تو شاید مجھے ہی کہہ رہے ہیں، تو مجھے پھر اب اٹھنا چاہیے، تو میں اٹھی تو پھر آگیا لے کے گرو جی سے ہم گھر آ گئے۔ اچھا یہ بھی جو تھا نا، یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ گرو جی کا چولہا چھوڑنے سے کچھ 15 دن پہلے کی بات ہے سنگت جی۔ اچھا اب ایک میرے کو اور یاد آتا ہے ستسنگ، سنگت جی میں امپائر اسٹیٹ ریگولر جا رہی تھی، تو ایک دن کیا ہوا کہ میرا لنگر جو ہے سنگلا انکل کے ساتھ آیا، ہم لنگر کھا رہے تھے، جب لنگر کھا چکے تو میں نے انکل سے پوچھا انکل آپ گرو جی کے پاس کب سے آ رہے ہیں، تو انکل کہتے ہیں ایک دم اے نہیں پوچھی دا،
ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। تو یہ کچھ میرے کو بھی ٹھیک لگا کہ اس سے پہلے سنگت جی، ایک گاندھی آنٹی میرے کو بولتی ہے کہ میرے نا بیٹے کا کوئی فرینڈ ہے، وہ رشمی پتہ نہیں بیچارہ کہتا ہے کہ میں بڑی بار بس سے مندر جانے کی کوشش کرتا ہوں تو کبھی مندر بس خراب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ریزن ہو جاتا ہے اور میں مندر گرو جی کے پاس یہ امپائر اسٹیٹ میں چھوٹے مندر میں نہیں پہنچ پاتا۔ تو میں نے آنٹی کو بولا کہ آنٹی چلو نیکسٹ ٹائم ایسا ہے، اگر وہ بچہ نہیں جا پا رہا تو میں اپنی گاڑی لے کر آؤں گی تو آپ بھی چلنا اور اس بچے کو بھی کہنا میرے ساتھ بیٹھ جائے گا تو ہم اس کو لے جائیں گے۔ اچھا وہی ہوا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے میں نے آگے گاندھی آنٹی کو پک کیا اور وہ بچہ آیا ہوا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم لوگ امپائر اسٹیٹ شام کو ستسنگ کے لیے چل پڑے۔ سنگت جی میں تھوڑی ہی دور گئی ہوں تو گاڑی میری خراب، پھر ڈرائیور کو بولا کہ پاس ہی تھا کوئی پیٹرول پمپ تو وہاں ہمیں مکینک مل گیا اور اس جلدی سے ٹھیک کروایا اور ہم آگے چل پڑے۔ تھوڑا دور اور آگے گئے پھر گاڑی خراب، پھر سم ہاؤ اس نے ارینج کیا، تھوڑا گاڑی کو سٹارٹ کیا، پھر ہم آگے چلے گئے۔ اب آلموسٹ ہم لوگ اندھیریا موڑ تک پہنچ کے تھے اور وہاں جا کر لیٹ بھی کافی ہو رہا تھا کہ گاڑی کو ریپیئر کرانے کے چکر میں اور ستسنگ ٹائم نکلتا جا رہا تھا، اور وہاں اندھیریا موڑ کے پاس جا کے تو گاڑی اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ اس کو ریپیئر کرانے میں ہی بہت ٹائم لگ گیا۔ تو وہ جو مکینک تھا اس نے بولا کہ بیٹر یہی ہے کہ اب پتہ نہیں آگے آپ کی گاڑی جائے نہ جائے تو اب واپس لے جاؤ اگر یہ پہنچ سکتی ہے تو۔ پھر میرے کو بھی تھوڑا سا لگا کہ یہ بچہ آیا ہے تو کوئی ایسا ریزن تو نہیں ہے۔ سنکت جی ہم نے واپس گاڑی جو ہی لی گھر آنے کے لیے، ایک بار بھی گاڑی خراب نہیں ہوئی، ہم لوگ سیفلی گھر پہنچ گئے اور اس بچے کو بھی ڈراپ کیا ہم نے راستے میں، کچھ بھی نہیں ہو۔ پھر ہم سمجھ گئے کہ اس بچے کو بلاوا نہیں تھا، جس کو بلاوا نہیں ہے وہ گرو جی کے مندر نہیں پہنچ پاتا تھا، امپائر اسٹیٹ میں نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن ایسے ہی میں تھوڑا جلدی پہنچ گئی تھی، جلدی پہنچی تو وہاں صرف 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو گرو جی کیبن پر بیٹھے تھے، اپنا پین ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا، اس ٹائم کیجول ڈریس میں تھے۔ تو میں دیکھا کہ ایک بڑے ٹال سے سردار جی آ کے گرو جی کے چرنوں میں پورا لیٹ گئے۔ تو گرو جی نے کہا اور دسو سردار جی پھر کی ہویا؟ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے سردار جی؟ دین دے سیڈ کہ یہ نوجوت سدھو ہے، ان کا کوئی کورٹ کا کیس تھا جو ان کے اگینسٹ گیا تھا اور گرو جی نے ان کی فیور ان کو بلیس کیا اور وہ کیس ان کے فیور میں چلا گیا، اور وہ بھی پھر نوجوت سدھو بھی پھر تو گرو جی کے پیر پکڑ کے اور سر خوب گرو جی کو متھے ٹیک رہے تھے۔ اچھا دین ایک بار کیا ہوا کہ میں اپنے انکل کے ساتھ آئی تھی اور جب آگیا لینے لگے ہم گرو جی سے تو لائن لگی ہوئی تھی آگیا کی، گرو جی کبھی کبھی سنگت کو ڈانٹتے، ویسے نہیں ڈانٹتے تھے، تو میرے آگے بہاری اور میرے پیچھے میرے انکل تھے۔ جو ہی بہاری گرو جی کے پاس گیا تو گرو جی نے اس کو غصے سے بولا کہاں سے آئے؟ تو بہاری کہتا بہار سے، کہتے چل بہاری چل، چل بہاری چل، اس کو ڈانٹ دیا۔ اب میرے انکل نے سنا یہ تو گرو جی خوب ڈانٹ رہے ہیں، وہ ڈر گئے اور وہ تو پیچھے سے لائن سے نکل کے باہر چلے گئے۔ اب میری ٹرن آئی تو گرو جی نے میرے کو بھی وہی بولا کہاں سے آئے؟ تو میں نے بڑے آرام سے بولا کہ گرو جی یہیں دلی سے۔ چلو چل 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 چل۔ یہ ڈانٹنا گرو جی کا سنگت کو نہیں ڈانٹتے تھے، گرو جی تو سنگت کو بہت پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے برے گرہوں کو یا کہ بلیک میجک افیکٹ ہے یا کچھ، اس کو گرو جی ڈانٹتے تھے، نہ کہ ہم لوگوں کو ڈانٹتے تھے گرو جی۔ اچھا اس کے بعد آپ کو ایک چولا چھوڑنے کے بعد کا میں اپنے فادر کا بتاتی ہوں ستسنگ۔ سنگت جی جب گرو جی نے چولا چھوڑ دیا تو ہمارا ایک گروپ بن گیا تھا اپنے اس ایریا کا، راجندر نگر ایریا کا، تو ہم لوگ منی بس ہائر کرتے تھے اور سارے کٹھے جو ہے گرو جی کے مندر آ جاتے تھے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ جو انکل مین جو
بس لے کر جاتے تھے وہ کہنے لگے چلو تمہیں برنداون بھی گھما کے لاتا ہوں. سب ایگری کر گئے. اچھا جس دن ہم نے جانا تھا برنداون اس سے ایک دن پہلے سے ہی ہم لوگ اپنی پریپریشن شروع ہو گئے, اور جس دن جانا تھا اس سے ایک دن پہلے ہم لوگ وہاں ایکچولی آنٹیاں بھی جو تھی ہم فرینڈس کی طرف ہو گئے تھے, تو ہم لوگ 11 بجے تک کسی ایک آنٹی کے ساتھ میں پورا ڈیسائیڈ کرتی رہی کہ اپنے گھر میں پیچھے اپنے انکلس کے لیے کیا بنا جانا ہے, گھر میں کیا رکھ کے جانا ہے, اپنے ساتھ کیا لے کے جانا ہے, پورا ڈیسائیڈ کر کے رات کو کوئی 11 o'clock ہم لوگ رات کو سو گئے. اچھا صبح ہم نے جلدی نکلنا تھا, 6 بجے کے قریب بس نے جانا تھا. شنکر جی جب میں سونے گئی تو میں نے کہا گرو جی پتہ نہیں تانوں چھوڑ کے میرا کدھر جان نو من نہیں کر رہا. گرو جی بہت جلدی سنتے ہیں. تو کیا ہوا 3 بجے کے قریب رات کو میرے بردر کا فون آتا ہے تو بھیا کہتا ہے کہ پنکیا جلدی آ جا, ڈیڈی نو پتہ نہیں کی ہو گیا, ڈیڈی دی جڑی زبان ہے وہ اندر چلی گئی ہے اور بول نہیں پا رہے ہیں, ویسے ٹھیک ہے. میں جلدی سے اٹھے, میں نے اپنے انکل کو بولا چلو ڈیڈی کے گھر چلو, آدھی رات مطلب 3 بجے ہی رات کو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ ڈیڈی کے گھر میں جسٹ مائی پیرنٹس ہاؤس از جسٹ 5 منٹ ڈسٹینس دیکھا تو جا کے تو ڈیڈی وہی ہے کہ بول کچھ نہیں پا رہے ہیں, اور ویسے مطلب اس طرح ٹھیک ہے. بولا ہاسپٹل چلو تو غصے میں کہتے نہیں جاؤں گا میں, اشارے سے بولے میں ہاسپٹل نہیں میں جاؤں گا. کیسے کریں پھر ڈیڈی کے جو ہے سے نیچے والی جو فلور ہے وہاں پر میجر جنرل ڈاکٹر باتھ رہتے ہیں, تو میں نے ان کو فون کیا تو وہ اسی طرح اپنی نائٹ ڈریس میں اوپر آ گئے, اور انہوں نے دیکھا کہتے یہ تو سٹروک لگتا ہے میرے کو, تو پر اس طرح یہ ٹھیک لگتے ہیں. آپ ایسا ہے کہ اگر نہیں ہاسپٹل جانا چاہتے تو ہاسپٹل صبح لے جانا, تو رات کو جو ہے ان کو ایسے کٹ جائے گی ان کی. وہ بھی دیکھ کے چلے گئے. اچھا وہ چلے گئے تو میں نے ڈیڈی کا نا مسلم تھا سرونٹ, اس کا نام فیروز تھا, تو میں نے فیروز کو بولا کہ فیروز ڈیڈی کو نا میں گرو جی کا امرت دینا چاہتی ہوں تو اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہی سیڈ دیدی آپ کو پکا وشواس ہے ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں کہا ہاں ٹھیک ہو جائیں گے. تو کہتے اچھا لے آؤ. پھر میں نے ہسبینڈ نیچے ہی تھے, میں نے ان کو فون کیا کہ جاؤ گھر سے امرت لے آؤ. اچھا وہ امرت لے کے آ گئے. سنکل جی میں نے امرت یہ جو گرو جی کے مندر کا جل ہے, تو میں نے امرت کی گرو جی ڈیڈی کو 2-3 ڈراپس ہی منہ میں ڈالی, تو ڈیڈی تھوڑا سا نا آرام سے چین سے تھوڑا لیٹ کے سو گئے. تو 5-7 منٹ کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ ڈیڈی جو ہے though he was Arya Smajes پر گرو نانک دیو جی کی بھی بہت بھکتی کرتے تھے. تو ڈیڈی کیا دھیرے دھیرے کیا بول رہے ہیں, اوم نمہ شیوائے, جو وہ صرف میں ہی سن پاتی تھی, اوم نمہ شیوائے, اوم نمہ شیوائے. تو میں نے کہا یہ ڈیڈی آج یہ تو بڑے دھیان سے سنا, یہ تو اوم نمہ شیوائے بول رہے ہیں, وہ بہت سلولی سی آواز, کا مطلب ان کی تھوڑی زبان چل پڑی ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں نے پھر جب بھی ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں ان کو گرین ٹی بنا کے دیتی تھی. تو میں کچن پھر اس کو بولا کہ میں کچن میں جاتی ہوں, میں ان کو گرین ٹی بنا کے دیتی ہوں, تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. میرے کو لگتا ہے کہ جب چل پڑی ہے تو شاید ٹھیک ہو جائے. سنگت جی میں نے گرین ٹی دی ان کو, تھوڑے سے 3-4 ڈراپس ہی دیے تھے, تو ان کی تو طبیعت بہت خراب ہو گئی, ایک دم موٹی سی آنکھیں نکال لی اور کچھ بڑا الگ ہی ویسے ریئیکٹ کرنے لگے بھی. تو میں تو ڈر گئی. بردر بھی کہتا تو نے کیا کر دیا؟ تو میں نے کچھ نہیں کیا, میں تو گرین ٹی دی ہے, میں ان کو دوبارہ امرت دیتی ہوں. امرت تو کہتا نہیں دینا امرت. میں کہ نہیں میں دیتی ہوں امرت. میں نے پھر امرت ان کو 1-2 چمچ پورے ڈیڈی کے منہ میں ڈال دیے. اچھا امرت میں نے منہ میں ڈالا, اس سے کیا ہے یہ سو گئے. تو کوئی 15-20 منٹ کے بعد نیند میں سے, ڈیڈی کو نہیں پتا, نیند میں ہی ڈیڈی اتنا اونچا بولے گرو جی سیو می. پھر کہتے ہیں او جیڑی اگ لگی ہوئی سی وہ بجھ گئی ہے, میں ہن بچ جاواں گا. پتہ نہیں گرو جی نے کیا دکھایا ڈیڈی کو, اور درشن دیے اندر سے, اور میں نے کہا یہ تو پورا بول پڑے ہیں. تو اس کا یہ سوئے رہے, اس کا مطلب ان کی جو ہے چل پڑا ہے امرت سے. اچھا اس کے بعد میں نے فون کیا اس آنٹی کو کہ میں برنداون نہیں جاؤں گی, کہ ایسے میرے فادر کی طبیعت ایسے رات کو بہت خراب ہو گئی تھی, آپ لوگ جاؤ. شی سیڈ کی رشمی نہیں تم نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں جاؤں گی. ہم دونوں کا پروگرام کینسل ہو گیا. بس صبح 6 بجے اپنا برنداون چلی گئی.
سکر جی میں نے بولا تھا گرو جی کو کہ تھانوں چھڑ کے جان دا من نہیں کر رہا، اور ادھر یہ سب ہو گیا. پھر میں صبح 6 بجے کے قریب جو ہے ہمارے ایکچولی ادھر پانی جو ہے ڈرنکنگ واٹر وہ 1 گھنٹہ ہی مارننگ میں آتا ہے، اور ہم لوگ اس کو جو ہے اسٹور کر لیتے ہیں. تو میں نے اس کو بولا فیروز کو کہ میں ابھی اپنے گھر جاتی ہوں کہ پانی کا ٹائم ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں وہ لڑکا اسٹور کرتا ہے کہ نہیں، تو میں پانی کو جا کے اسٹور کرواؤں. تو میں اپنے گھر آ گئی اور پانی ہم نے بھرا، اور اس کے بعد میں نے کہا اپنا جو مارننگ کا نیم ہے میں پورا کر کے تو پھر ڈیڈی کے گھر جاتی ہوں. میں وہ نیم پورا کیا، اور پھر میں نے جو ہے ڈیڈی کے گھر فون کیا. تو اتنے میں یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی بدل جاتی تھی، فیروز چلا جاتا تھا اور دوسری میڈ آ جاتی تھی. تو میں نے اس کو فون کیا، میں کہ ریکھا ڈیڈی کی طبیعت کیسی ہے؟ شی سیڈ کہ آنٹی ڈیڈی کی طبیعت، ڈیڈی کو کیا ہوا؟ میں کہ نہیں ان کی تو بیٹا رات کو بہت طبیعت خراب ہوئی تھی. کہتے کوئی بھی نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ڈیڈی تو بالکنی میں بیٹھ کے نہا دھو کے بالکنی میں بیٹھ کے نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں. او مائی گاڈ، تھینک یو گرو جی، شکرانہ گرو جی. مینس رات کو اتنا اسٹروکس بھی پڑا ہے، اور صبح 6 بجے تک there was no need to go to the hospital. وہ زبان بھی چل پڑی اور ڈیڈی بھی ٹھیک ٹھاک. یہ سب گر کون کر سکتا ہے؟ گرو جی ہی کر سکتے ہیں. جے گرو جی، تھینک یو گرو جی، شکرانہ گرو جی.